बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मंगल है और मंगल को अटक जेल में एक मुलाकात होती है बुशरा बीबी की अपने शौहर के साथ मुलाकात। और मुझे ये लगता है, मेरे चश्मे तसव्वुर में वो मंज़र आ रहा है कि वहाँ पर क्या हुआ ये होगा कि इमरान खान साहब शायद गले लग के रो दिए होंगे बुशरा बीबी के साथ, क्योंकि आज वो जो ख्याल था हम सबका कि चीज़ें उस तरफ बढ़ रही हैं, आज उसके ऊपर एक मोहर तस्दीक सब्त हो गई है कि रियासत पाकिस्तान 9 मई का जो वाक़या था वो भूलने को तैयार नहीं है। और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 14 मुकदमात 9 मई के हवाले से जो दर्ज थे, उनमें से 10 मुकदमात में इमरान खान साहब गिल्टी करार पाए हैं। अभी अगरचे ये कोई अदालत का फ़ैसला नहीं है, ये प्रोसिक्यूशन जो है उसकी तफ्तीश मैं आपको बता रहा हूँ। और जो आने वाले दिनों में ये मुकदमात ज़ाहिर है कि स्पेशल कोर्ट्स में, फ़ौजी अदालतों में चलने हैं, तो वहाँ पर जो कह लें कि प्रोसिक्यूशन के लिए सहूलत थोड़ी सी होती है और जो डिफेंस होता है उसके लिए ज़रा मुश्किल होती है, मार्जिन ज़रा उसके पास कम होता है। स्पीडी ट्रायल होता है, समरी ट्रायल अगर आप कहना चाहें किसी हद तक तो कह लें, अदरवाइज़ वो स्पीडी ट्रायल ज़रूर होता है। और उसमें आर्टिकल 10A की शायद उस तरह से उसका पासदारी नहीं होती। यही जो पाकिस्तान के आप कह लें कि इंटेलिजेंशिया है, उनको यही शुकूक व शुबहात हैं, यही उनको एतराज़ात हैं। लेकिन इसके बावजूद अपील जो है वो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, इसमें भी किसी को शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो पॉइंट इसमें ये है जो मैं गुजारिश कर रहा था कि 9 मई के हवाले से 14 मुकदमात में 10 मुकदमात जो ऐसे हैं जिनमें इमरान खान साहब को गिल्टी करार दिया जा चुका है, उनके ख़िलाफ़ शहादतें हैं। और जो चालान है मुकदमा नंबर 96/2023, ये मुकदमा नंबर है, इसमें इसका जो चालान सबमिट हुआ है या जो तैयार हुआ है वो 2000 सफ़ात पर मुश्तमिल है। 400 ज़्यादा शहादतें हैं और कुछ लोगों के बयानात हैं जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही देते हैं कि इमरान खान साहब ने 9 मई को जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ एक बाकायदा साजिश बुनी, एक साजिश क्या कहते हैं, बुनी ही कहना चाहिए, साजिश तैयार की, उसको एग्जीक्यूट करना चाहा, मगर वो एग्जीक्यूट प्रॉपर उस तरह से कर नहीं पाए। साजिश नाकाम हुई, बगावत नाकाम हुई। कामयाब हो जाती तो इनकलाब था। फ़र्ज़ करें कि अगर कामयाब हो जाती तो इस वक्त पाकिस्तान का नक्शा क्या होता। पाकिस्तान का नक्शा ये होता कि जी करप्शन जो है वो पाकिस्तान का असल बीमारी है। और इमरान खान के जितने मुखालिफ हैं, जितने इवन उनके पार्टियां छोड़ चुके हैं, उनकी पार्टी, वो परवेज़ खटक साहब हों, वो और भी बेशुमार नाम है, जहांगीर तरीन साहब हों, बेशुमार नाम है, अलीम खान साहब हों, यानी अब तो इमरान खान साहब के साथ ऐसा सच उस तरह से कोई रह ही नहीं गया। तो ये जितने के जितने उन्होंने कहना है ये सारे के सारे करप्ट थे, और करप्ट बंदे की सजाए मौत है पाकिस्तान में आज से। और अदालतें कौन लगाएगा? अदालतें PTI के वकला लगाएंगे, और ये जो जुडिशरी है ये भी फारेगा। तो ये वाला पाकिस्तान के अंदर माहौल होना था, एक अजीब व गरीब किस्म की अनारकी होनी थी। अनारकी से ज़्यादा एक फाशिज़म होना था, फाशिस्ट एक हुकूमत होनी थी कि आपने हिटलर को भूल जाना था। अल्लाह पाक ने मेहरबानी की कि ये वाला काम नहीं हो सका। इमरान खान साहब अब गिरफ़्तार हैं और अपने किए को पकड़े हुए हैं। जो उनको मैं अब जो केस आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम पहले दिन से ये कह रहे हैं, खैर पे कह तो हम फ़कीर लोग बड़े अरसे से कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो ताकत के घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, जो घुड़सवारी कर रहे हैं, ये इसके ऊपर से गिरेंगे। ये उन दिनों की बात है जब किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि मतलब सफ़ा फटेगा। और लेकिन सफ़ा फटने की जो आवाज़ है वो कुछ लोगों के कानों तक आ चुकी थी। कुछ इशारे इस तरह के सामने नज़र आ रहे थे, लेकिन उसके लिए आपको ज़रा चाहत की और जानिबदारी की पट्टियाँ आँखों से उतारनी पड़ती हैं। अल्लाह का पाक की तौफ़ीक होती है कि अल्लाह पाक जिसको दे। अल्लाह पाक ने मेहरबानी की, तब से हम 2019 से ऑनवर्ड आपको 2020 से ऑनवर्ड, यानी कि 2019 के आखिर में और 2020 के अवाइल में आपको, यानी कि कोरोना ना आता तो इमरान खान साहब के तो फटे चुके हुए थे। तो जो लोग इमरान खान साहब को पहले दिन से हम कह रहे हैं कि जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी इन कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे। कल आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ये ख़बर फैली और बड़ी हिलजुल शुरू हो गई
کہ صدر مملکت جناب عارف الوی صاحب انتخابات کی ڈیٹ کا اعلان کر کے اس آڑ میں وہ عمران خان صاحب کو بچانا چاہ رہے تھے، تو وہ نہیں کر سکے۔ عمران خان صاحب کی جو درپردہ وہ حمایت یا کر رہے تھے یا ان کو بچانا چاہ رہے تھے۔ کل سر اسلام آباد کے قریب، بلکہ اسلام آباد کے قریب کیا، لال مسجد کے قریب آپ یوں کہہ لیں، اسلام آباد میں ایک لال مسجد ہے، اور لال مسجد کے قریب جو ہے وہ ایک مارکیٹ ہے، اور اس مارکیٹ کا نام جو ہے وہ بچے کو یاد ہے، جانتے ایک بچی کے نام کے اوپر وہ نام رکھا گیا تھا اس مارکیٹ کا، کیونکہ اس سول ہاسپٹل میں وہ بچی پیدا ہوئی تو یہ مارکیٹ کا نام رکھنا تھا۔ یہ 65 کے اوائل کی بات ہے، تو جو بچی کا نام رکھا گیا اسی نام کے اوپر اس مارکیٹ کا نام رکھا گیا۔ وہ بنگالی بچی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس مارکیٹ میں موجود ایک دفتر کے کچھ اہم لوگوں نے صدر صاحب کو رابطہ کر کے کہا کہ صدر صاحب آپ کو ہم نے بڑی مہربانی آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا، ہمیں شکریہ کا موقع دیں، اس طرح کے کام نہ کریں۔ تو پھر صدر صاحب باز آ گئے، ورنہ تو ابھی تک وہ جو تاریخ تھی وہ آ چکی ہوتی۔ کل کو صدر صاحب جو ہیں وہ پھر اگر آپ سوچیں، یا بشرا بی بی عمران خان صاحب سے آج ملاقات کر کے باہر نکلی ہیں، وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا طلسم اپنا، وہ کوئی بھی ڈائلاگ بازی یا بول بچن جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی کہ وہ ستارے یہ کہتے ہیں اور روحانیت یہ کہتی ہے، موکل ان کو بھیج کے یہ کروا دیا گیا، وہ کروا دیا گیا ہے، اور عارف الوی صاحب کو کوئی اس طرح کے کسی سینڈروم میں یا کسی ٹریپ میں لا کے وہ ان سے کوئی تاریخ نکلوانا چاہیں ان کے منہ سے، تو پھر وہ کل کی بات کل دیکھی جائے گی۔ آج کی تاریخ تک ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں، ٹائم کافی ہو چکا ہے، میرے پاس یہ ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے، نہ پبلک جس کو ہم کہتے ہیں کہ سر عام کوئی اطلاع ہے تصدیق شدہ ہے، نہ کوئی ذرائع کے حوالے سے ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ کروٹیں لے رہے ہیں، ان کو نیند نہیں آ رہی، وہ تاریخ جو ہے انتخابات کی وہ اس کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے۔ دوسری ایک اہم شخصیت تھی چیف جسٹس آف پاکستان کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کل ہمارے دوست قیوم صدیقی صاحب نے جو کچھ کیا وہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ایک بحث علیحدہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ دھڑے بازی کرتے ہیں، ہمیں دھڑے بازی قبول نہیں ہے، ہم تو اور طرح کے لوگ ہیں، تو ہم نے آپ کے ساتھ نہ تصویر بنانی ہے نہ کچھ اور کرنا ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب کو وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ ڈونٹ فیلنگ ہارٹ، یہ تو وہ ہے جی، تو وہ بھی آگے سے کہہ رہے تھے کہ نہیں کوئی نتھنگ پرسنل، لیکن سر پرسنل نہ ہو یا نہ ہو، بات آئین اور دستور کی ہے، تو پاکستان کے آئین اور دستور کی آڑ میں پاکستان کو جتنا نقصان بندیال صاحب اور ان کی کابینہ نے پہنچایا، تو میرا خیال ہے کہ جو قیوم صدیقی صاحب نے کیا وہ ٹھیک کیا۔ اب میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ جو بچانے کی کوششیں کر رہے تھے وہ تو ایک درکنار، وہ معاملہ ایک طرف، لیکن سر وہ تو فل کوٹ ریفرنس لینے کے موڈ میں بھی نہیں ہے۔ حالات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جی کہ ان کا کچا چٹھا جو ہے وہ وکلا بھی کھول کے رکھیں گے، ان کے برادر جج بھی کھول کے رکھیں گے۔ قاضی فائز صاحب کو سچ بولنے سے روکنے والی میرا نہیں خیال کہ کوئی ماں نے ابھی تک جمے ہیں، تو قاضی فائز صاحب نے اگر ان کا مطلب عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی جو الوداعی ریفرنس ہوتے ہیں ان میں ذرا بندہ کہتا ہے کہ چلو کیا گئی بات پہ حجت کرنا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ صحیح بات کرنے سے نہیں چوکتے، تو لیکن جن کے دل میں چور ہو، اب بندیال صاحب کے دل میں چور ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے، عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے سسٹم کی جئی کی تھئی پھیر دی، انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا۔ میں وہ کس طرح برباد کر کے رکھا انہوں نے یہ بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ پروجیکٹ عمران خان کے جتنے بھی کسٹوڈین تھے انہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے سادہ الفاظ میں، تو یہ تو آخر تک عمران خان صاحب کو یا پروجیکٹ عمران خان کو بچانے اور اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن عمران خان صاحب کے لیے اب ان کی طرف یا کہہ لیں کہ یہ اب ان کی بس ہو گئی، ہاتھ کھڑے کر دیے انہوں نے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری کل انہوں نے جو تقریر کی میری آخری تقریر ہے، میں اب آخری تقریر کا مطلب ہے کہ میں کوئی ریفرنس نہیں لینا۔ میں نے قاضی فائز صاحب سے پوچھا جو کہ وہ سینئر موسٹ جج ہیں، انہوں نے کہا جی ہم تو تیار ہیں، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ ڈیٹ بھی نہیں دے رہے، خود ہی کہہ رہے ہیں، تو مطلب گل رولے دے وچ رولے میں اس لیے ہے، میں نے آپ کو بتا دی کہ جب آپ عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے اس حد تک جائیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ عمران خان صاحب نہیں بچ پا رہے، جو ان کے دو آخری مورے تھے، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، وہ عمر عطا بندیال صاحب ہوں یا وہ صدر صاحب ہوں، یہ دونوں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو بچانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔
ایک آخری بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑی خبر ہے، اور وہ ہے بشریٰ بی بی سے متعلق. مجھے یہ بات سٹارٹ میں بتا دینی چاہیے تھی، لیکن میں آج ان دنوں ذرا تھوڑا سا وہ نہیں ہوتا ریڈار پہ ہوں کہ بھئی آپ ذرا محتاط ہو کے مجھے چلنا ہے، آپ کے ساتھ جو بھی انفارمیشن دینی ہے وہ بڑی محتاط ہو کے دینی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ جو میں آپ کو انفارمیشن مجھے پہلے بتا دینی چاہیے تھی یہ کوئی اتنی ڈینجرس ہے یا کسی کے خلاف ہے. لیکن لوگ جب آپ کے خلاف لوگ جو ہیں وہ ٹینے لے کے کھڑے ہوں نا کہ ریڈار کے اوپر ہوں، تو پھر تھوڑی سی احتیاط کر لینی چاہیے. لیکن پھر میں نے نا یہ دوران گفتگو ہی سوچا کہ نہیں مجھے یہ آپ کے ساتھ بات شیئر کر دینی چاہیے. سر 3 دن پہلے میرے پاس یہ خبر آئی تھی اور میں نے اس کی تصدیق بھی کی، اور یہ آج جو ہے تقریباً دوپہر کو یہ خبر فائنل ہوئی ہے. یعنی 2-3 جو کاؤنٹر چیک ہوتے ہیں وہ میں نے کیے ہیں. اصل جو چیز ہے کہ وہ بندہ کس کے ذریعے رابطے ہوئے ہیں، اب یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی بتا نہیں رہا. بشریٰ بی بی نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے درمیانی واسطے سے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ ملاقات کریں کسی بھی طریقے کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا نا کہ جیل میں ایک ملاقات کی اطلاع پھیلی تھی، اور اس کی خبر جو دی تھی وہ ہمارے جو ہے نا جی ہارون رشید صاحب انہوں نے دی تھی. اور وہ خبر یہ تھی کہ جیل کے پھاٹک کھل گئے، چلے گئے، یہ ہو گیا. کون؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب. اور کس سے ملاقات کی انہوں نے؟ شہباز شریف صاحب کے ساتھ. اب یہ جو ملاقات کی خبر تھی، میں نے اس وقت بھی یہ والی بات کی تھی کہ گڑبڑ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی عمران خان صاحب کو. اور الٹرنیٹ ان کا کیا تھا؟ شہباز شریف صاحب الٹرنیٹ تھے ان کے، کہ متبادل ان کے وہ تھے. اور یہ گلا شکوہ عمران خان صاحب کیا کرتے تھے، اور پھر اینڈ پہ ان کے منہ سے یہ باتیں خود آپ نے سنی ہیں، ان کے منہ سے نکلی ہوئی کہ یہ شہباز شریف کو بہت پسند کرتے تھے باجوہ صاحب، شہباز شریف کے بڑے فین تھے. تو جیل میں لے کے جانے والے عمران خان صاحب تھے، اب نکالنے والے جو تھے رابطے کرنے والے وہ باجوہ صاحب تھے. اور باجوہ صاحب والی جو خبر تھی وہ عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر میرا گمان ہے کہ ہارون رشید صاحب نے دی ہوگی. تو جیل میں اگر کوئی ہو تو ملاقاتیں پاکستان میں ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ماضی میں یہ والی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. اگر آج جو بشریٰ بی بی ہیں یہ مطالبہ کر رہی ہیں یا درخواست کر رہی ہیں کن سے؟ عاصم منیر صاحب سے، کہ جیل میں پڑے ہوئے ان کے شوہر سے ملاقات کریں، تو اگر کوئی چاہے ملاقات کرنا تو یہ انہونی نہیں ہے، یہ ملاقات ہو سکتی ہے. لیکن یہ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا عاصم منیر صاحب نے. عاصم منیر صاحب نے کہا کہ دس از نان سینس، کوٹ اینڈ کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مجھ تک بات پہنچی، کہ انہوں نے کہا کہ دس از نان سینس. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملاقات کی جو درخواست تھی یہ کس طرح کہ جی آپ ان کی خلاصی کریں، یہ کس کے ذریعے ہوئی، کس کے ذریعے یہ جو درخواست ہے وہ کی گئی. اس فقیر نے آپ کو خبر بتائی تھی وزیر اعظم کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کے اوپر کہ فواد چوہدری صاحب کس طرح تعلق استعمال ہوتے ہیں، کہ فواد چوہدری صاحب کی اہلیہ ملی جناب عاصم منیر صاحب کو، اور انہوں نے جو بات کی ہوگی وہ ہم نے سنی نہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کچھ صحافیوں کو کہ میری بات ضرور ہوئی ہے لیکن میں نے وہ بات کیا ہے میں نے بتانی نہیں ہے. 2 ٹوک انہوں نے کہا تھا. تو اسی طرح ہی ہوتی ہیں درمیانے واسطے، اسی طرح کے ہوتے ہیں. اب میرا یہ گمان ہے کہ جو عمران خان صاحب کے دور میں جو جن کے ساتھ الیک سلیک تھی بشریٰ بی بی کی، وہ ظاہر ہے کہ ریٹائرڈ ہو چکے ہوں گے آفیسرز، لیکن سوشلائزنگ تو ہوتی ہے نا سر. آپ نے زندگی کے 30-35 سال جس ادارے میں سرو کیا ہو وہاں پر سوشلائزنگ بھی ہوتی ہے، آپ کے سماجی رابطے بھی بن جاتے ہیں، تعلق داریاں بھی بن جاتی ہیں. حاضر سروس میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی سوچے گا بھی کہ وہ بشریٰ بی بی کا کوئی پیغام رسانی کا کوئی کام کرے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بشریٰ بی بی کی کچھ بیگمات کے ساتھ، ریٹائرڈ جرنیلوں کی بیگمات کے ساتھ یا کوئی ریٹائرڈ افسروں کی بیگمات کے ساتھ کوئی نہ کوئی مراسم ضرور ہوں گے، اور کچھ اس لیول کی کے مراسم ہوں گے کہ وہ ادھر بھی قائم ہوں گے اور ان کے ذریعے یہ پیغام پہنچا ہوگا، یا کوئی اور بھی ذریعہ ہو سکتا ہے. یہ محض ایک قیاس آرائی ہے. تو لیکن یہ خبر پکی ہے کہ کسی نے پیغام یہ پہنچایا تھا جنرل عاصم منیر صاحب کو کہ جی آپ بشریٰ بی بی کا مطالبہ ہے یا ان کی درخواست ہے کہ آپ ان سے ملاقات کریں. تو انہوں نے نان سینس کہا کہ یہ ملاقات جو تھی کرنے سے انکار کر دیا، یا یہ جو مطالبہ تھا اس پر انہوں نے کوئی غور ہی نہیں کیا.
تو قصہ مختصر کہ عمران خان صاحب اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں. سر جب آپ کسی کے کندھے کے اوپر بیٹھ کے آئیں گے تو سر پھر کسی کے کندھوں پر ہی آپ کو واپس بھی لے جایا جائے گا. کوئی نہ کوئی کندھے استعمال ہوتے ہیں. تو سیاست میں کندھوں کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. ماضی میں جنہوں نے استعمال کیے ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. تو عمران خان صاحب بھی اپنے اسی منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی امپائر دونوں طرف کھیل رہا ہے فلاں فلاں. سر فی الوقت تک اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں. یہ میں آپ کو مصدقہ خبر دے رہا ہوں کہ ایسی کہ جی کہ کوئی پارٹیاں جو ہیں وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بھی ساتھ ہے اور عمران خان صاحب کی شکل دکھا کے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے. سر ہے کوئی چکر ہی نہیں, سوچنا بھی نہ فی الوقت. باقی اللہ کی مرضی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.